हाय। आज बहुत दिनों के बाद जब थोड़ा सा टाइम मैनेज हुआ तो मैंने सोचा जो रिक्वेस्ट जितनी भी आई हुई हैं उनको एक एक करके लेक्चर्स की सूरत में रखा जाए। और अभी जो लास्ट 3 दिन से कंटिन्यू मुझे एक रिक्वेस्ट आ रही थी आमना की, तो मैंने सोचा कि मैं इस चैप्टर को जो उन्होंने कहा है, जाबिर बिन हयान एक नामवर मुस्लिम साइंसदान, तो इसको जो है वो पेश किया जाए आपके सामने। इससे पहले कि इसको मैं डिटेल से आपको बताऊं, आपके सामने सबसे पहले थोड़ी सी ये डिटेल रखी जाए कि इसके मुसन्निफ हमीद अस्करी हैं, जो कि 1909 में पैदा हुए और उनका इंतकाल हुआ 1971 में। हमीद अस्करी साहब जो हैं वो साइंस के मुमताज़ माहिर तालीम और मुहक्किक थे। मुहक्किक मीन्स के वो जो तहकीक करके और किसी भी चीज़ की सच्चाई तक पहुंचने वाले लोग होते हैं, उन्हें रिसर्चर जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं। एक तवील अरसे तक पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी का कोल के शोबे से शोबे तालीम साइंस से वाबस्ता रहे। साइंस के मौज़ूआत पर उनकी तसानीफ काबिल कदर है। उन्होंने मुसलमान साइंसदानों की तहकीकात को अपने तसानीफ के ज़रिए उजागर किया और नौजवान जहनों पर साइंस से कुर्बत के असरात पैदा किए। अब अगर हम उनकी नसर निगारी की खसूसियात पर ज़रा तफसील के साथ बात करें तो हमें पता चलता है कि सबसे पहली जो चीज़ हमें समझ में आती है वो है सादगी और सलासत। सादगी और सलासत ऐसी उनकी खसूसियात हैं जो उनकी तहरीर में पाई जाती हैं कि वो खुश्क से खुश्क मज़मून पर भी अगर अपने कलम निगारी मतलब अगर अपना कलम चलाएं तो भी वो इतना खूबसूरती से बयान करते हैं मौजू को कि पढ़ने वाला जो है वो दिलचस्पी उसकी और बढ़ जाती है, और इस तरह दिलचस्पी बढ़ती है कि वो उसको मुकम्मल करके रहता है ताकि तजस्सुस पैदा हो जाता है उसमें। हमीद साहब ने जो है वो साइंस जैसे खुश्क और गैर दिलचस्प मज़मून को अपने अंदाज़े तहरीर से दिलचस्प बनाया। उन्होंने साइंसी इस्लाहात की भी बहुत वजाहत के साथ मौसर अंदाज में जो है वो अपनी वजाहत साइंसी चीज़ों पे की है, बहुत सादगी के साथ के पढ़ने वाले को आराम से समझ में आ जाए। नेक्स्ट आ गया तहकीक व जुस्तजू। हमीद अस्करी बुनियादी तौर पर साइंसदान हैं। उनकी तहरीर में भी तहकीक की यह खसूसियत मौजूद है। उन्होंने बिला तहकीक व तस्दीक कोई भी बात नहीं की। ऐसे शख्स या ऐसे लोग जो हर चीज़ को तहकीक और जुस्तजू की नज़र से देखते हैं और हर चीज़ में जुस्तजू रखते हैं और उसको उस वक्त तक नहीं मानते जब तक कि वो तहकीक के मरहले से गुज़र के ना आ जाए, तब तक इसका मतलब है ऐसे शख्स गौर व फिक्र और इंटेलेक्चुअल पावर रखते हैं जो कि हर एक के पास अमूमन नहीं होती। तीसरा, मशाहिरे इस्लाम से मोहब्बत। उन्होंने इस्लामी मुशाहिरे से मोहब्बत की, उनकी अज़मत के वो कायल हैं। उन्होंने मुसलमान साइंसदानों के कारनामों को उजागर किया और साबित किया कि शोबे साइंस में अवलीन खिदमत मुसलमान साइंसदानों ने ही अंजाम दी। अब चौथी हेडिंग, रवानी और तसलसल। उनकी तहरीर में बला की रवानी और तसलसल मौजूद है। उन्होंने साइंसी मज़ामीन को एक अदबी रवानी और तसलसल इनायत किया। और अब पांचवा जो मेन इनकी खसूसियत है वो है मकसदियत।
حمید عسکری کی نثر میں گہری مقصدیت پائی جاتی ہے۔ ان کا ہر مضمون ایک خاص مقصد کے تحت لکھا گیا ہے۔ مقصدیت ان کی تحریر کی جان ہے۔ اب یہ تو تھا جو میں نے پیش کیا ان کی حمید عسکری کی طرز تحریر کی خصوصیات میں سے۔ اب آ جاتے ہیں ہم ان کی جو یہ چیپٹر جو انہوں نے لکھا ہے، جابر بن حیان ایک نامور مسلم سائنسدان، حوالہ سبق و مصنف۔ سبق جابر بن حیان حمید عسکری کا تحریک کرتا ہے۔ انہوں نے اپنی کتاب نامور سائنسدان میں تمام مشہور مسلم سائنسدانوں کے حالات قلم بند کیے ہیں، جن میں ایک سائنسدان کا احوال اس نصاب میں شامل کیا گیا ہے جو آپ کے درسی کتاب میں موجود ہے اور جس کو میں ابھی تفصیل کے ساتھ آپ کو پیش کر رہا ہوں۔ اب اس کا خلاصہ، تمام محققین یورپ اس بات پر متفق ہیں، مطلب جتنے بھی ریسرچرز ہیں یورپ کے، وہ اس بات پہ متفق ہیں کہ جابر بن حیان تاریخ کا پہلا کیمیاء دان تھا، مطلب پہلا کیمسٹ تھے۔ ان کے زمانے میں کیمیاء کی جو پروسیس تھا اس میں یعنی کیمیاء گری محض تانبے یا چاندی کو سونے میں منتقل کرنے کے حد تک محدود تھا۔ جابر بن حیان کو اس بات کا یقین تھا کہ کم قیمت دھاتوں کو سونے میں تبدیل کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کی تحقیقات کا دائرہ اور بھی زیادہ وسیع تھا۔ وہ کیمیاء کے تمام تجرباتی عمل سے نہ صرف واقف تھے بلکہ اپنے کیمیائی تجربوں سے بکثرت کام لیتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ کیمیاء میں سب سے اہم چیز تجربہ ہے، جس کے بغیر سائنسدان ہمیشہ غلطی کرتا ہے۔ دھاتوں کے بارے میں جابر بن حیان کا نظریہ یہ تھا کہ تمام دھاتیں گندھک اور پارے سے مل کے بنی ہوئی ہوتی ہیں۔ یہ دونوں اشیاء اپنی خالص حالت میں کیمیائی ملاپ کرتی ہیں تو سونا پیدا ہوتا ہے، مگر جب ناخالص حالات میں کیمیائی طور پر ملتی ہیں تو دیگر کثافتوں کی موجودگی میں، کثافتیں کہتے ہیں ڈینسٹی کی ڈفرینٹ چیزیں اگر ملی ہوئی ہوں اور وہ ان کی ڈفرینٹ کوانٹیٹیز میں ہوں تو وہ کہلاتی ہیں کثافت ڈینسٹی کو کہتے ہیں، کی موجودگی اور مقدار کی کمی بیشی سے چاندی، سیسا، لوہا وغیرہ ظہور میں آتا ہے۔ دھاتوں کے بارے میں یہ نظریہ 18ویں صدی تک قائم رہا، اس لیے آئندہ صدی میں ہزاروں افراد نے اپنی ساری عمر کو جو ہے وہ یعنی سرخ گندھک کی تلاش میں صرف کر دی۔ جابر بن حیان نظریاتی طور پہ اس کے قائل تھے، لیکن اس نے خود اس طرح سونا بنانے کی کوشش میں اپنا وقت ضائع نہیں کیا۔ ابتدائی تجربات میں وہ جان گئے تھے کہ یہ کوشش نامعلوم وجوہ سے عملی طور پر کامیاب نہیں ہو سکتی۔ جابر بن حیان دھات کا کشتہ بنانے میں جو ہے وہ اس پروسیس سے بھی بخوبی واقف تھے، اس لیے اس خاص عمل پر ایک جامع کتاب تصنیف انہوں نے لکھی، جس میں فولاد بنانے، چمڑے کو رنگنے، دھاتوں کو مکفا کرنے، موم جامہ بنانے، لوہے کو رنگ سے محفوظ رکھنے کے لیے وارنش کرنے، بالون کے لیے خصاب تیار کرنے کے لیے، بالوں کے لیے جو ہے وہ جو لوگ ڈائی کرتے ہیں اس کے خصاب بنانے کے لیے تیار کرنے کے لیے انہوں نے بے شمار اور لاتعداد قیمتی طریقے بیان کیے۔ جابر بن حیان نے
آلات کیمیا میں قرہ و انبیق ایجاد کیا، جس کی مدد سے کشیدہ کرنے، عرف کھینچنے اور ست نکالنے کا کام کیا جاتا تھا۔ شورے کا تیزاب اس کی اہم ترین دریافتوں میں سے ایک ہے۔ اس تیزاب کی تیاری میں کندھک کو براہ راست استعمال نہیں کیا جاتا، بلکہ بٹکڑی، ہیرا کیس اور قلمی شورے سے کام لیا جاتا ہے، جس سے جو محلول تیار ہوا اس سے برتن میں سوراخ ہو جاتے تھے اور جسم بھی جل سکتا تھا۔ اس لیے اس کا نام جابر بن حیان نے تیزاب رکھا۔ اصل میں یہ بات ہو رہی ہے سلفیورک ایسڈ اور ہائیڈروکلورک ایسڈ کی، ان دونوں کو جابر بن حیان نے ہی بنایا تھا۔ اور آپ کو پتہ ہے تیزاب کی ایک خصوصیت ہے کہ اگر اس کو ڈائلیوٹ نہ کیا جائے، مطلب ڈائلیوٹ مینس پانی میں نہ ملایا جائے، تو وہ جو ہے وہ اتنا اسٹرانگ ہوتا ہے کہ اس میں سے جو ہے وہ اسموک نکل رہا ہوتا ہے، دھواں نکل رہا ہوتا ہے، اور اگر وہ کپڑوں پر پڑ جائے تو وہ کپڑوں کو بھی جلا کے رکھ دیتا ہے۔ جابر بن حیان نے آلات کیمیا میں قرہ و انبیق ایجاد کیا، اور جس کی مدد سے کشید کرنے، عرف کھینچنے اور وسط نکالنے کا کام کیا، جو میں نے ابھی آپ کو تفصیل سے بتایا۔ جابر بن حیان شیر خواری میں یتیم ہو گئے تھے۔ ان کے والد بغاوت کے جرم میں قتل کر دیے گئے تھے۔ وہ عرب کے دور دراز افتادہ علاقے میں ایک بدوی قبیلے میں پلے بڑھے تھے۔ ان تمام عوامل کی بنا پر وہ اعلیٰ تعلیم حاصل نہ کر سکے، لیکن ان ناساز حالات کے باوجود انہوں نے اپنی محنت، قابلیت، ذہنیت، سائنس میں اونچا مقام حاصل کیا جو اس زمانے میں کسی اور کو حاصل نہ ہوا۔ اب جو چیپٹر ابھی میں نے خلاصہ بیان کیا، اس کو اگر ہم مزید اس کے معنی دیکھیں تو اس کو تفصیل سے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ محقق، تحقیق کرنے والا، اس کا جو ہے وہ میننگ ہے محبوس، کیمیا گری یعنی دھات کو سونے بنانے کا علم، محور، مرکز، فلٹر کرنا، عمل تقطیر کے ذریعے صاف کرنا یعنی فلٹرائزیشن میتھڈ کے ذریعے اس کو پیور کرنا، گوکر، کندھر، مقام اتصال، ملنے کی جگہ، کانچنی مٹی، خاص قسم کی چکنی مٹی یا ملتانی مٹی، کیمیا دان، کیمسٹری کا علم جاننے والا، منتقل، تبدیل، رائگاں، بیکار، کشید کرنا، ارک کھینچنا، احمر، سرخ، چنداں، کچھ یا کسی قدر، قرۂ دانبیق، ارک کھینچنے کے آلے، کلماؤ، کلمے بنانا۔ یہ جو ہے یہ مشکل الفاظ کے جو ہے وہ معنی ہیں جو ابھی میں نے آپ کو بتائے۔ اب اگر ہم اقتباس کی تشریح دیکھیں جو کہ آپ کے پاس چیپٹرز میں آتی ہے، تو نثر پارہ نمبر 1 میں وہ جب کیمیا میں سب سے ضروری چیز جو ہے وہ پیراگراف جو شروع ہوتا ہے اور ختم ہوتا ہے، تجربے کے ذریعے ثابت کیا، یہ امپورٹنٹ جو ہے وہ آپ کے پاس سلیبس میں شامل ہے، اور اس میں حوالہ سبق و مصنف آپ آرام سے لکھ سکتے ہیں کہ یہ ہماری درسی کتاب کی نظم کے سبق سے لیا گیا ہے۔ اس کے مصنف جو ہیں وہ ابھی جیسے ہم نے بتایا تھا حمید عسکری ہیں، اور انہوں نے لکھا ہے، تو اس میں دونوں چیزیں آ جاتی ہیں، حوالہ سبق و مصنف۔ اب آ گیا تشریح۔ جابر بن حیان مشہور مسلم سائنسدان و کیمیا دان تھے۔ انہوں نے اپنے علم کی بنیاد تجربے پر رکھی اور دوسرے سائنسدانوں کو تجربہ کرنے کا مشورہ دیا۔ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا
کہ کیمیا گری میں سب سے اہم اور ضروری شے تجربہ ہے، مینس ایکسپیریمنٹ ہے۔ محض سنی سنائی یا کتاب میں پڑھی ہوئی کوئی بھی بن کر کوئی بھی کیمیا دان نہیں بن سکتا، اور اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو وہ بہت بڑی غلطی پر ہے۔ اگر تم کیمیا کا صحیح علم حاصل کرنا چاہتے ہو تو تجربوں کی مدد سے اس علم کو حاصل کرو۔ کوئی بھی شخص محض کتاب پڑھ کر بھی بڑا کیمیا دان نہیں بن سکتا، بلکہ وہ تجربات کے بعد حاصل ہونے والے نتائج کے بعد ہی اصل کیمیا دان بن سکتا ہے۔ یہ امپورٹنٹ اقتباس تھی جس کو جو ہے وہ میں نے آپ کو ابھی ایکسپلین کیا، اور آپ کو جو ہے وہ پڑھ کے بتایا میں نے، خلاصہ بھی اور ساتھ ساتھ اس کا بارے میں ڈیٹیل بھی۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ چیپٹر سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ ابھی بھی جو بھی آپ کو لیٹسٹ سمجھنا ہو آپ کمنٹ کریں، لیکن میں آخر میں اس کو کلوز کرنے سے پہلے ایک بات کہوں گا کہ مصروفیت میں سے میں تھوڑا سا ٹائم نکالتا ہوں۔ اگر کبھی لیکچر میں تھوڑا سا 1-2 دن یا چند گھنٹوں کی دیری ہو جائے تو یہ مت سمجھیے گا کہ جو ہے وہ میں اس کو اپلوڈ نہیں کروں گا۔ ایکچولی مصروفیت، مسائل، اور میں پڑھانے میں اتنا بزی ہوتا ہوں کہ اس میں تھوڑی بہت دیر ہو سکتی ہے۔ اور میں ایک اور بھی کام کر رہا ہوں، بہت جلد آپ کے پاس میری بالکل ایک نیو چیز آپ کے سامنے لاؤں گا، جو میری پوری کوشش ہوگی کہ آپ سب کے لیے جو ہے وہ بہت زیادہ ہیلپ فل ہو، اور وہ چیز بہت جلد آپ سمجھ جائیں گے۔ میں ایک ویڈیو رکھوں گا اس سلسلے میں جو آپ کو کمپلیٹ ڈیٹیل بتاؤں گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں، تب تک کے لیے اجازت۔